नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान क्यों किया। 7 हलाकतों के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बड़ी और हैरान कुन खबर किस नौयत की है। एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और अब इमरान खान साहब ने किस नौयत का एक बड़ा सरप्राइज दिया है। सबसे पहले आपको जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी और तहलका खेज किस्म की खबर है क्योंकि इस खबर में एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि तबाहकुन किस्म का दावा किया गया है। एक तबाहकुन किस्म की इत्तला सामने आई है। ये एक ऐसी इत्तला है, एक ऐसा दावा है जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इस किस्म की इत्तला आ सकती है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इस किस्म की खबर आ सकती है या इस किस्म का दावा किया जा सकता है। यही वजह है कि जब से ये इत्तला सामने आई है और जब से ये इत्तला इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है, उसके बाद से इसी इत्तला ने और इस दावे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इसी इत्तला और इस दावे पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और बाकायदा अगर आप ट्विटर पर जाकर चेक करें तो ट्विटर पर इसी इत्तला और इस दावे के मुतल्लिक ट्रेंड्स भी चलाए गए हैं। अब इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। इस वीडियो में जनरल फैज हमीद को देखा जा सकता है। इसी तरह इसी वीडियो में शहबाज शरीफ को भी देखा जा सकता है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो मौजूदा डीजी आईएसपीआर हैं यानी जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्हें भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग है जिसमें असल में जनरल फैज हमीद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन यहां से डीजी आईएसपीआर की एक तस्वीर भी वायरल हुई और फिर जो डीजी आपके साबिक डीजी आईएसआई थे जनरल फैज हमीद, उनकी ब्रीफिंग के हवाले से ये वीडियो भी वायरल हो गई। और इसी वीडियो में से जो तस्वीर डीजी आईएसपीआर की वायरल हुई थी उसमें यह देखा जा सकता था कि डीजी आईएसपीआर की बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डाउन थी। इसी तरह जो दीगर फौजी अफसरान भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही इस तरह से महसूस हो रहा था कि उनके शोल्डर्स डाउन हैं या उनकी जो बदन बोली है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस तरह से पॉजिटिव नहीं थी जिस तरह से किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी कोर कमांडर की जानिब से या अस्करी क़यादत की जानिब से जब ब्रीफिंग दी जा रही होती है तो जिस किस्म की फौजी अफसरान की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। यानी अंदाजा उस वीडियो से यह लगाया जा सकता है कि फौज के अंदर जो अफसरान हैं उनमें भी शहबाज शरीफ की खुले दिल से एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं है। खास तौर पर जनरल बाबर इफ्तिखार की वहां से एक तस्वीर वायरल हुई थी। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक ताजा तरीन खबर आई है, एक मुसद्दका खबर आई है और वो खबर ये थी कि जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद पहुंचे। और जब जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद पहुंचे तो उसके बाद इस नौयत की इतलात फैलाई गई और इस किस्म के दावे किए गए कि जब इमरान खान साहब पेशावर गए थे तो उस वक्त भी जनरल फैज हमीद उनके साथ राब्ते में थे। ये कुछ हलकों ने दावा किया और इस किस्म की इतलात फैलाने की भी कोशिश की गई कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था उसमें भी जनरल फैज हमीद का इनपुट था। अगरचे उन दावों के मुतल्लिक कभी भी कोई मुसद्दका किस्म के शवाहिद सामने नहीं लाए गए, लेकिन नून लीग के जो करीबी साफी हैं और इसी तरह नून लीग के जो करीबी तज्जियाकार और नून लीग का सोशल मीडिया सेल उस वक्त फौज में एक तकसीम पैदा करने के लिए इस किस्म के दावे करता रहा कि जनरल फैज हमीद असल में खान साहब को लॉन्ग मार्च के लिए इनपुट दे रहे हैं। लेकिन
اب جنرل فیض حمید جو اسلام آباد پہنچے ہیں، یہاں سے ایک تصدیق شدہ خبر آئی ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے جیسے ہی اسلام آباد پہنچنے کی خبر آئی، عین اسی وقت ایک اور طاقتور شخصیت بنی گالہ پہنچ گئی اور ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات بھی ہوئی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی، یہ ایک ایسی طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی جس کے متعلق یہ انکشاف کیا گیا اور ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ شخصیت طاقتور حلقوں کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچی تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے ایک جوابی پیغام بھی دیا اور اسی طاقتور شخصیت کے ذریعے وہ پیغام جی ایچ کیو تک پہنچا، اور اس کے بعد دو بہت بڑے انکشافات کر دیے گئے جی ایچ کیو کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ فوراً الیکشن کروائے جائیں، اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا گیا۔ اب یہ جو دو انکشافات تھے، ان میں سے پہلے انکشاف میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کیے تھے، یعنی تاثر یہ تھا کہ فوجی قیادت کے نمبر جس طرح سے انہوں نے بلاک کیے تھے، اب وہ رابطے مکمل طور پر بحال ہو چکے ہیں اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نمبرز اب بھی بلاک ہوں۔ پھر دوسرا انکشاف جو تھا وہ براہ راست جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق تھا، اور اس انکشاف میں تاثر اس طاقتور شخصیت کا یہ تھا کہ جیسے اس کے پاس فوج کے اندرونی حلقوں کے متعلق اہم نوعیت کی معلومات ہوں، اور اسے فوج کے اندرونی حلقوں سے کوئی بہت کلیدی نوعیت کا ایک کلو ملا ہے، اور اسی معلومات کی بنیاد پر، اسی کلو کی بنیاد پر اس طاقتور شخصیت نے یہ انکشاف کیا کہ اب جو نیا الیکشن ہے یہ اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ہے، اور اب عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے درمیان معاملات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ اب دونوں کے درمیان، یعنی فوجی قیادت کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان برف پگھل رہی ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جنرل فیض حمید اور یہ جو شخصیت ملاقات کے لیے پہنچی تھی بنی گالہ عمران خان صاحب کے ساتھ، ان دونوں نے مل کر فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ایک پیج پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ دعوے اور یہ انکشافات ایک جانب، جنرل فیض حمید کے متعلق اب ایک ایسا ناقابل یقین دعویٰ کیا گیا ہے، ایک ناقابل یقین اطلاع سامنے لائی گئی ہے کہ جس سے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق ہے، اور اب اس اطلاع میں یا اس دعوے میں الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ شہباز شریف نے اصل میں جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ملاقات کی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو بند کمرہ اجلاس تھا وہاں یہ ملاقات ہوئی تھی، کوئی الگ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ صحافی اور کچھ ذرائع اس بات پر مصر ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی ایک الگ سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور یہ جو ملاقات ہوئی یہ شہباز شریف کی درخواست پر ہوئی، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ شہباز شریف نے جنرل فیض حمید کو یہ آفر کی کہ ہم آپ کو فی الحال دوبارہ سے ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیتے ہیں، اور جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوگی یعنی 29 نومبر 2022 کو، تو ہم آپ کو اگلا آرمی چیف بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو ہمارے لیے الیکشن کو مینج کرنا ہوگا، یعنی آپ ہمارے لیے انتخابات میں دھاندلی کریں، ہمیں جتوا دیں، پی ٹی آئی کو ہروا دیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جس طرح سے عوام کی اکثریت کھڑی ہے تو یہ 14 جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتا۔ اگین یہ دعویٰ کیا گیا، یہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ جس کی 100% تصدیق کی گئی ہو یا جس کے شواہد پیش کیے گئے ہوں، لیکن بہت سے صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید نے شہباز شریف کی یہ آفر ٹھکرا دی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس قسم کا کوئی غیر قانونی اور کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کی
آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مریم نواز کی 2 دنوں میں 2 مختلف اور بہت ہی شرمناک قسم کی ویڈیوز اس طرح سے وائرل ہو جائیں گی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی مشینری ایسی کام کر رہی ہے جہاں سے مریم نواز کی اس قسم کی شرمناک ویڈیوز وائرل کر کے شریف خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور یہ جو ٹرینڈ ہے اس کا ہیش ٹیگ ہے گڑیا باجی ویڈیو والی۔ یہ ہیش ٹیگ چل رہا ہے گڑیا باجی ویڈیو والی۔ یہ ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور ایک ناقابل یقین ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ ٹرینڈ بنایا گیا ہے، کیونکہ ایک ایسی ویڈیو اب سامنے آئی جس میں مریم نواز سے ایک صحافی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق سوال کیا، تو مریم نواز نے ایک ایسا جواب دے دیا جس پر تمام صحافی حیران رہ گئے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مریم نواز اس قسم کا مضحکہ خیز اور اتنا عجیب و غریب قسم کا جواب دے سکتی ہیں۔ اور مریم نواز نے جواب یہ دیا اس سوال کا، جو کہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف آج سے صرف 10 ہفتے پہلے تک یہ کہتے تھے اپنی تقریروں میں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2018 کا الیکشن چوری کروایا تھا، 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی۔ تو کیا اب بھی آپ اور میاں نواز شریف جنرل باجوہ کے متعلق اسی موقف پر قائم ہے؟ اب صحافیوں کو توقع یہ تھی کہ مریم نواز یہ کہیں گی کہ ہاں یہ ہمارا موقف تھا، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم اس موقف پر قائم ہیں، لیکن مریم نواز نے ہنستے ہوئے، اور آپ دیکھیں اگر یہ ویڈیو، اس میں مریم نواز کے جو ایکسپریشن ہیں، جو چہرے کے تاثرات ہیں، انہوں نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نیکسٹ کوسچن، یعنی وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں دیں گی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے شہباز حکومت کو کیا خوفناک جھٹکا دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں نیوٹرلز کو مخاطب کر کے اور امپورٹڈ حکومت کو مخاطب کر کے کیا بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ضمنی انتخابات کی جو کیمپین ہے اس کا اب باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں۔ اب وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جو ایک ورکرز کنونشن بھی تھا، وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نے چیری بلاسم شہباز شریف کو شکست دینی ہے، اور جن لوگوں نے بیرونی سازش کر کے اس چیری بلاسم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اس ناجائز اور امپورٹڈ حکومت کو ہر حال میں شکست دے کر ان عناصر کی بھی حوصلہ شکنی کرنی ہے جنہوں نے اس کرپٹ ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ لیکن دوسری جانب ایم کیو ایم نے بھی شہباز حکومت کو ایک بڑا غیر متوقع قسم کا جھٹکا دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ایم کیو ایم کا اب باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا ہے، اور یہ جو ویڈیو بیان ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ہماری جماعت کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، یعنی جب ہم نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر شہباز شریف اور زرداری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا اس کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم جب ایک اتحادی کے طور پر موجود تھے، اس وقت ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی پاسداری کی جاتی رہی، لیکن اب جو معاہدہ اس حکومت کے ساتھ کیا گیا تھا اس کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے ہم کسی بھی وقت اس حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔